बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खामोश तारीक रात में अचानक जॉनी कार्टर स्ट्रीट के कुमकुमों की रोशनी में एक साया सा उभरा था। साया उस वक्त दिखाई दिया था जब हूर झाड़ियों ने असरहुद जुम्बश की थी, गोया उन झाड़ियों पर से कोई टकराता हुआ गुजरा हो, जबकि उस साए के अलावा वहां कोई भी मौजूद नहीं था। फिर वो साया होले होले से जॉनी कार्टर स्ट्रीट की उस जानिब बढ़ने लगा था जहां हकूमी खंबू पर नस्ब कुमकुमों की किरदार का आगाज हो रहा था, जिनके दोनों तरफ रिहायशी मकानात थे और उन मकानात के बीच में एक कुशादा सड़क थी। जॉनी कार्टर स्ट्रीट के सब घरों की खिड़कियों पर आज पर्दे सिड़के हुए थे, क्योंकि जो लोग आज की मनहूस तारीख और उस तारीख से जुड़ी कहानियां सुन चुके थे, उन्हें आज रात शब बेदारी करना ही थी। एक खौफ भरे तजस्सुस ने उन सब लोगों को अपनी लपेट में लिया हुआ था। आज महीने की 23 तारीख थी और ये मनहूस तारीख जॉनी कार्टर स्ट्रीट के रिहायशियों को बखूबी याद थी। अक्सर अपनी खिड़कियों पर पड़े पर्दों की ओर से उस मकान की जानिब झांक रहे थे जिस मकान की बाबत वो सब कहानियां जुड़ी हुई थी, जो हर माह की इसी 23 तारीख के साथ भी जुड़ी थी। जॉनी कार्टर स्ट्रीट के एक पुरानी हुकूमती स्कीम की आबादकारी का हिस्सा थी। यहाँ करीबन 100 से ज्यादा मकानात तो पुराने तर्ज तामीर का शाहकार नमूना थे। ये रिहायशी स्कीम 70 साल पहले दूसरी जंगे अजीम के बाद तामीर की गई थी। कुशादा सड़क के दोनों इतराफ 50-50 मकानात कितार दर कितार तामीर किए गए थे। शुरू में ये मकानात अवाम की नजरों का मरकज बने रहे, लेकिन इम्तिदादे ज़माना के साथ कदरे हस्ता हाली की वजह से अब ये आबादी भी दीगर आबादकारियों की मानित अपनी कशिश खो बैठी थी। वो निखार और वो हुस्न जो किसी नई आबादकारी में अवाइल दौर का हासा होता है, उसके मुकाबले में जब वक्त की गिरद तामीरात पर पड़ती है तो तामीरात की तरफ लोगों का मिलान दम तोड़ जाता है। बस यही सब कुछ जॉनी कार्टर स्ट्रीट के साथ भी हुआ था। वो घर जिनसे किसी जमाने में बच्चों और जवानों का शोरो गुगा सुनाई दिया करता था, अब उन घरों में खामोशी के गटाटुप अंधेरों और सन्नाटों के सिवा कुछ बाकी न रहा था। उसकी भी एक खास वजह थी। पुराने मकीनों ने उन घरों को आउटडेटेड कहकर नकल मकानी करना शुरू कर दी थी। पुराने मकीनों के जाते ही रिटायर्ड बूढ़ों ने यहाँ घर खरीदना शुरू कर दिए थे। बूढ़ों के लिए बुढ़ापे में एक पुरसुकून जगह थी। खामोशी और प्राइवेसी की वजह से बूढ़े यहाँ पर बहुत खुश थे। न कोई हंगामा बपा होता, न धर और न ध्रम की आवाजें होती। इस आबादी में बूढ़ों के लिए एक हॉस्पिटल भी तामीर कर दिया गया था। उसी जॉनी कार्टर स्ट्रीट के दरमियान आमने सामने के घरों में से एक घर को छोटा सा हॉस्पिटल बना दिया गया था और दूसरे घर को मस्मार करके पार्किंग एरिया। ऐसी हुकूमतें पेशे रफ्त पर यहाँ के बूढ़े रिहायशी मुतमिन थे। मजीद इसी जॉनी कार्टर स्ट्रीट में हुकूमत ने छोटे से जंगल को काट कर एक पार्क भी बना दिया था। ये जंगल किसी दौर में मकानात के उकम में था, जहां शुरू में सेब के दरख्त वाफर मिकदार में उगाए गए थे। 60 की दहाई में ये इलाका सेब के दरख्तों की वजह से भी बड़ा मशहूर था। इस इलाके की अपनी एक अहमियत हुआ करती थी, लेकिन इम्तिदाद जमाना की गिरद पड़ते ही सब कुछ बदल गया था। ना वो बच्चों और जवानों का शोरोगुल, ना जोशो खरूश, सब कुछ ही तो बदल गया था। किसी इलाके में मकीनों की कितनी अहमियत होती है, वो कैसे जिंदगी बसर करते हैं, उनकी सरगर्मियां क्या होती हैं। सरगर्मियां ही तो जिंदगी में एक थ्रिल पैदा करती हैं, गोया जिंदगी को मुतहरिक रखती हैं। लेकिन बुढ़ापे में सुकून चाहिए, खामोशी, आराम और बकूल जेम्स हैम्पटन। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो यूं महसूस होता है कि एक खच्चर गाड़ी एक तन्हा और वीरान सड़क पर खच्चर की चाल चलती ठहर कर आगे की जानिब रेंग रही होती है। यही तो बुढ़ापा होता है। जिंदगी गोया थम सी जाती है, होले होले से चलने लगती है। जॉनी कार्टर स्ट्रीट पर भी जिंदगी थमी सी थी और वजह थी बूढ़ों की आबादी। लोग अब जॉनी कार्टर स्ट्रीट को बूढ़ों की बस्ती कहकर ही पुकारा करते थे।
اسی بوڑھوں کی بستی میں وہ منحوس گھر ایک بھورے میاں بیوی نے خریدا جس گھر کو کوئی بھی خریدنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مسٹر جانسن اور مسز جانسنز ریٹائرمنٹ کے بعد اب کسی ایسی رہائشی کالونی میں گھر لینا چاہتے تھے جہاں اپنی زندگی کے آخری ایام دونوں مل کر سکون سے بسر کر سکیں۔ وہ اب اس ہلچل والی زندگی سے تنگ آ چکے تھے۔ قدرت نے انہیں ایک ہی بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام تھا جمی جانسنز۔ وہ بھی حالیہ زندگی میں کام آیا۔ اس کی ہلاکت کے بعد زندگی سے اب ہر طرح کی امید اٹھ چکی تھی۔ اوپر والے نے اولاد کو ایک نعمت بنایا ہے، یہ اپنے وجود کا حصہ ہوتی ہے، لیکن جب کوئی اسے پامال کر دیتا ہے، آپ سے اسے چھین لیتا ہے تو زندگی بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ آپ کے تمام خواب ہی تو چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور یہی تو ان دونوں برے میاں بیوی کے ساتھ ہوا تھا۔ جمی جانسن کی موت کے بعد پرانا گھر انہیں کاٹنے کو دوڑتا تھا، کیونکہ بیٹے کی بچپن سے جوانی تک کی یادیں اس گھر سے جڑی ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں ایک بروکر سے بات ہوئی۔ یہ بات بھی مسز جانسن کی ایک بوڑھی پڑوسن سہیلی کے وسیلے سے چلی تھی۔ وہ خبیث بروکر ایک مکار اور لالچی انسان تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جانی کارٹر اسٹریٹ کے اس ناپسندیدہ گھر کا سودا ان تقدیر کے مارے بوڑھے جوڑے کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ اس گھر سے وابستہ تمام باتوں کو جانتا تھا، جن کی بدولت یہ گھر پچھلے ایک عرصہ سے برائے فروخت پڑا تھا، لیکن لوگ اس کی طرف التفات نہ کرتے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اس گھر کی تاریخ کتنی گناونی ہے اور اس تاریخ سے وابستہ کہانیاں کس نوعیت کی ہیں۔ یہ بوڑھا جوڑا تو اپنی لا علمی کی بدولت یہاں پہ آ بسا تھا۔ بروکر کرسٹوفر نے مسز جانسن سے اس جانی کارٹر اسٹریٹ کی تعریف ہی ان کی منشا خواہش کے مطابق کی تھی۔ اس خبیث اور لالچی شخص نے کہا تھا، مسز جانسن، جانی کارٹر اسٹریٹ ہی آپ دونوں کے لیے موزوں مقام ہے۔ ایک تو یہاں تمام اولڈ ایج کے لوگ ہیں، دوسرا یہاں شور و غوغا ہنگامہ رائی سے پاک فضا ہے، اور پھر ایک ہاسپٹل بھی قریب ہے، اور ساتھ میں ایک خوبصورت پبلک پارک بھی حکومت نے بنا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ویلفیئر کا پورا عملہ کسی بھی وقت آپ کی رہنمائی اور مدد کے لیے کمر بستہ رہتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ فوری شفٹ ہو جائیں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ یہ ایک ہی گھر یہاں خالی پڑا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکان آپ کا منتظر ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قیمت بھی آدھی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس مکان کا مالک بن بیٹھے، آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ قیمت ادا کیجیے اور چابیاں وصول کیجیے۔ ان چکنی چپڑی باتوں نے مسز جانسن کو مزید سوچنے کی مہلت ہی نہ دی تھی، اور وہ بیچاری اس خبیث آدمی کے جھانسے میں آ گئی۔ مسز جانسن نے اپنے شوہر کو آمادہ کیا، اور ایک ہی ماہ دونوں نے پرانے گھر کو بیچ کر اس نئے گھر میں نقل مکانی کی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی چل رہا تھا جیسا کہ اس خبیث بروکر کرسٹوفر نے بیان کیا تھا، لیکن وہ سایہ آج رات پھر سے متحرک ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سایہ اسی گھر کی جانب بڑھ رہا تھا جس کے اوپری منزل کے کمرے میں مسٹر جانسن ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے اس کمرے کو کتابوں بھری الماری سے سجا رکھا تھا، گویا اپنی زندگی لائبریری بنا رکھی تھی۔ گراؤنڈ فلور کے ایک کمرے سے مسز جانسن آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈرائی روم کے ساتھ والی سیٹنگ روم کی طرف آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں ایک ویڈیو کیس تھی جسے وہ VCR پر لگانا چاہتی تھی۔ یہ کیس دن کے وقت صفائی کے دوران انہیں مکان کے تہخانے میں رکھی ایک پرانی میز پر سے ملی تھی۔ غالباً ان سے پہلے رہنے والے اس کیس کو اٹھانا بھول گئے تھے، یا دانستہ وہ لوگ اپنے ساتھ اسے نہ لے کر گئے ہوں گے۔ مسز جانسن کے لیے یہ ویڈیو کیس ایک تجسس پیدا کیے ہوئے تھی۔ آخرکار اس میں ہے کیا؟ وہ زیر لب خود کلامی کے سے انداز میں بولتی ہوئی VCR والی شیلف کی جانب ہولے ہولے قدم بڑھاتے آگے بڑھ رہی تھی۔ انہیں خیالات میں مگن وہ VCR کے قریب پہنچی تھی جب اچانک ایک شدید ہوا کا جھونکا آیا اور کھڑکی سے پڑے ہٹا ہوا پردہ زور سے ہلا۔ لگتا ہے موسم پھر سے خراب ہو رہا ہے، شاید بارش آنے والی ہے۔ انہوں نے کھڑکی کی جانب ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتے ہوئے کہا، ڈولی، ڈولی۔ یہ مسز جانسن کی آواز تھی۔ وہ اپنی اہلیہ کو پیار سے ڈولی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ہاں جان، سن رہی ہوں، انہوں نے نہایت پیار سے اپنے شوہر کی پکار کا جواب دیا۔ ڈولی، باہر دور کہیں بجلی چمک رہی ہے، لگتا ہے کہ بارش تھوڑی دیر میں یہاں تک بھی پہنچنے والی ہے۔ اوکے ہینڈسم، میں دیکھ لیتی ہوں۔ مسز جانسن نے اسی پیار بڑے لہجے میں اپنے شوہر کی بات میں چھپے پیغام کو سمجھتے ہوئے جواب دیا۔
مسز جانسن نے دراصل اپنی اہلیہ کو مطلع کیا تھا کہ وہ آنے والے یکدم موسم تغیر کی وجہ سے گھبرا نہ جائے، اور یہ بھی کہ کھڑکیاں بند کر لے، مبادا تیز ہوا کے جھونکوں سے کھڑکیاں بجنے نہ لگ جائیں۔ یہ بارش کے اچانک تیز ہونے کی وجہ سے بارش کے قطرے گھر کے اندر نہ آئے۔ ایک دم بارش نہیں آ سکتی، ورنہ یہاں بجلی چمکتی، بادل گرجنے کی آواز آتی، بھئی فطرت کے خلاف ہے۔ پہلے ویڈیو کیسٹ تو دیکھ لوں، مسز جانسن حسب عادت منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ باہر سایہ کافی حد تک اب اس گھر کے قریب آ چکا تھا۔ وہ سایہ کیا تھا؟ آج تک جانی کارٹر اسٹریٹ کے کسی مکین کو معلوم نہ ہو سکا۔ ہمسایوں میں کتا اس سائے کو دیکھتے ہی خاموشی اور خوف سے دبک کر سہما سا بیٹھا ہوا تھا۔ اسے گویا سانپ سونگھ گیا تھا، جیسے کسی اندیکھی خوفناک طاقت نے اس کے بھونکنے کی حس ہی سلب کر لی تھی۔ شاید ان بے زبان جانوروں کو وہ چیزیں زیادہ واضح دکھائی دیتی ہے جنہیں انسانی نظر نہیں دیکھ سکتی، تبھی تو وہ ہمسائے کو کتا ٹونی گھنگ ہو گیا تھا۔ مسز جانسن نے وہ ویڈیو ٹیپ VCR میں ڈائل کی اور اس میں پلے کا بٹن دبا کر خود ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں تھامے ٹی وی اسکرین کے سامنے کچھ فاصلے پر پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بڑے پرتجسس انداز میں ٹی وی اسکرین پر اپنی نگاہیں جمائے بیٹھی تھی، اور پھر کچھ سیکنڈز گزر گئے۔ اسکرین پر ایک بڑھیا صوفے پر بیٹھی نمودار ہوئی۔ وہ بڑھیا VCR پر ایک فلم دیکھ رہی تھی۔ مسز جانسن بغور یہ سین دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں دوبارہ کمرے کی کھڑکی کا پردہ زور سے ہلا اور غیر دانستہ طور پر مسز جانسن نے پیچھے مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ایک سایہ سا چند سانتوں کے لیے نمودار ہو کر کھڑکی میں سے گزر گیا تھا۔ انہوں نے کھڑکی بند کرنے کی غرض سے اٹھتے ہوئے ایک نظر ٹی وی اسکرین پر بھی ڈالی۔ فلم میں بڑھیا اب صوفے سے اٹھ رہی تھی۔ اسے کمرے کی کھڑکی میں سے ایک سایہ گزرتے دکھائی دیا تھا۔ فلم میں یہ منظر دیکھ کر مسز جانسن کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کیا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ فلم والی بڑھیا کا پہلا ڈائلاگ سنائی دیا۔ یہ کیا ہے؟ سب اتفاق کی بات ہے، برا سا منہ بنا کر مسز جانسن نے سوچا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے کھڑکی بند کرنے کی غرض سے کھڑکی کی جانب چل دی۔ دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ وہ کھڑکی کی جانب چل رہی تھی، اور پھر غیر ارادی طور پر ان کی نگاہیں دوبارہ ٹی وی اسکرین پر جا ٹکی۔ اس مرتبہ وہ اپنی نظروں کو ٹی وی اسکرین سے ہٹا نہ سکی۔ ٹی وی پر فلم میں موجود وہ بڑھیا بھی سکتے کے عالم میں ٹکٹکی باندھے ٹی وی اسکرین پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی۔ مسز جانسن نے زیر لب ہولے سے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب حسن اتفاق ہے؟ اور ہو یہی الفاظ ٹی وی اسکرین پر دکھائی دینے والی بڑھیا اداکارہ نے بھی بولے۔ پھر اچانک جیسے کوئی سایہ سا اس بڑھیا کے حکم میں حرکت کرتا ہوا گزرا۔ اس مرتبہ تو مسز جانسن نے بھی فوری گھوم کر اپنے حکم کی جانب دیکھا تھا۔ اس مرتبہ مسز جانسن نے کسی مخلوق کی دم کھڑکی سے جاتی ہوئی دیکھ لی تھی۔ مسز جانسن کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ اب وہاں کھڑے رہنے اور سوچنے کا مزید کوئی جواز نہ تھا۔ مجھے جوبن کو بتانا ہوگا، یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے اسے فوری طور بتا دینا چاہیے۔ ابھی وہ پہلے زینے پر قدم رکھنے کو تھی کہ ٹی وی اسکرین پر نگاہیں پڑتے ہی وہ خوف سے ساکت کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ فلم میں موجود بڑھیا بھی یہی کہتے ہوئے تیزی میں آگے بڑھی تھی، لیکن اب وہ ٹی وی اسکرین سے مسز جانسن کو خوف بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مسز جانسن نے خوف بھرے غصے کے عالم میں ٹی وی اسکرین کو بند کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ٹی وی پر نصب بٹن پر بڑھایا ہی تھا کہ اسکرین کی بڑھیا اچانک بول پڑی۔ یہ کیا کر رہی ہے تو بڑھیا؟ مسز جانسن کا ہاتھ تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اپنی پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اپنے کانپتے ہاتھ کو دیکھنے لگی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے ان کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی ہو تاکہ وہ اپنے ارادے سے باز رہیں۔ فلم والی بڑھیا نے ایک خبیث کہکہا لگایا اور بولی، ٹی وی بند کرنا ہے نا؟ اس مرتبہ بڑھیا کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ یہ کسی غسیلے مرد کی آواز کی مشابہ تھی۔ ٹی وی بند ہوا تو تیرا دل بھی بند ہو جائے گا بڑھیا۔ مسز جانسن اپنی تھرتھراتی کپکپاتی کلائی کو خوف سے دیکھتے ہوئے اب رو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے خوف سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے بولی۔ کون ہوں؟ میں تم ہوں، اور اب تم ہم ہونے والے ہیں۔ فلم والی بڑھیا نے دوبارہ خبیث کہکہا لگایا اور اس کے یہ کہتے ہی ایک گردابی شعلہ ٹی وی اسکرین سے باہر نکلا۔ اس شعلے نے ایک بڑے سے خوفناک صورت گوریلے نما کی شکل اختیار کر لی۔ اپنا ہیبت ناک منہ کھولا جس میں سے سیاہ گردابی نما دانت صاف واضح ہو رہے تھے۔ مسز جانسن نے اپنی زندگی کی آخری آواز ایک ہولناک چیخ کی صورت میں نکالی تھی۔ پورا گھر مسز جانسن کی اس آخری فریاد بری چیخ سے گونج اٹھا تھا۔
وہ چیخ پورے محلے نے سنی تھی، لیکن سب اپنے اپنے گھروں میں دبکے رہے۔ یہ سب پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، سبھی جانتے تھے، کوئی بے خبر نہیں تھا۔ آج پھر اس نے اپنی خوراک حاصل کی تھی، آج پھر وہ جن زیادہ دوبارہ نمودار ہوا تھا۔ سب نے اپنے اپنے گھروں کی کھڑکیوں کے پردوں کی اور سے جھانک کر اس جن زادے کو دیکھ لیا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ جن زادہ اپنا شکار لینے آ گیا تھا، اسے آنا ہی تھا۔ وہ پچھلے 10 برسوں سے آ رہا تھا، 7 سال تو اس کا پیٹ بھر نہ پایا تھا، لیکن وہ بھوکا تھا۔ کتنے ہی سالوں سے بھوکا تھا، مکان حالی رہتا۔ وہ جن زادہ ہر 23 تاریخ کو آتا، مگر اس کی خوراک کا بندوبست ہی نہ ہو پاتا۔ کوئی اس مکان میں رہنے آتا ہی نہ تھا، اور اب پورے 7 سال بعد مسٹر اور مسز جانسن نے یہ مکان خریدا تھا۔ وہ یہاں مکین ہونے آئے تھے تمام عمر کے لیے، یا پھر شاید اپنی عمر تمام کرنے کے لیے۔ ڈولی، کیا یہ تم ہو؟ مسٹر جانسن کتاب پڑھتے ہوئے یکدم ڈر کر چونکے تھے۔ او مائی گاڈ، کہیں کوئی شریر آدمی گھر میں نہ گھس آیا ہو۔ انہوں نے فوراً کمرے میں کیمبر سے اپنی 2 نالی شکاری بندوق نکالی، اس میں موٹے موٹے 2 کارتوس بھرے، ٹرک کی آواز کے ساتھ کارتوس بندوق میں لوڈ کر کے اپنے کمرے کی لائٹ کو بجھا دیا، اور کمرے کے دروازے کو لاک کر کے سیڑھیوں سے بندوق کی نال آگے کی سمت رکھتے ہوئے دھیمے دھیمے سے زینے اترنا شروع کر دیے۔ وہ اپنے قدموں کو یوں خولے سے زینوں پر رکھ رہے تھے کہ اگر کوئی دوسرا گھر میں چہل قدمی کرتا تو وہ اس کی چہل قدمی کو بآسانی سن لیتے۔ ایک ہلکی سی آہٹ بھی وہ یوں بآسانی سن کر اس آہٹ کی سمت کا تعین کر سکتے تھے۔ وہ بالکل بے آواز اور محتاط انداز میں آگے بڑھتے رہے۔ شکار کے شوق نے انہیں ایک منجا ہوا شکاری بنا دیا تھا۔ یہ سب شوق شکار کی ہی بدولت تھا۔ زینوں سے اتر کر جب انہوں نے فرش پر قدم جمائے تو ٹی وی والے کمرے سے ایک ہیلا سا دکھائی دیا۔ یہ ہیلا ان کی محبوبہ زندگی کی دوست، جیون ساتھی، اہلیہ مسز جانسن کا ہیلا تھا۔ ڈولی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ نڈر انداز میں بے دریغ ٹی وی والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ سامنے مسز جانسن کھڑی تھی، لیکن مسٹر جانسن کی طرف پشت کر کے۔ ڈولی، تم نے یہ بھیانک آواز سنی؟ وہ اپنی اہلیہ کے قریب بڑھتے ہوئے بولے تھے، لیکن اچانک ان کے قدم جیسے فرش پر منجمد ہو گئے۔ فرش پر ہو بہو مسز جانسن جیسی عورت کی لاش مردہ حالت میں پڑی تھی۔ اس مردہ مسز جانسن کا باری بر کم جسم سوکھ کر اندر کی سمت پچک چکا تھا، جیسے ان کے پورے وجود سے کسی نے خون چوس لیا ہو، اور گوشت پلاہٹ اور سوکھے پن کا شکار ہو چکا تھا۔ یہی نہیں، مسز جانسن کی لاش کے جسم کی کھال کی رنگت سفید، نیلی مائل اور پلاہٹ سے اٹی ہوئی تھی۔ مسٹر جانسن کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ڈولی، مسز جانسن نے سامنے کھڑی اپنی اہلیہ کو پکارتے ہوئے کہا، یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ سامنے کھڑی مسز جانسن نے اب اپنا سر کسی معصوم بچے کی طرح دائیں بائیں جھلانا شروع کر دیا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو ڈولی، یا یہ کوئی بھونڈا مذاق ہے؟ وہ یہ دیکھ کر پھر سے چلائے تھے۔ ان کے سامنے کھڑی مسز جانسن نے بغیر پیچھے مڑ کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا، ڈارلنگ، بونڈے مذاق تو کرنے کی عمر بیت چکی، یہ سب تو حقیقت ہے میری جان۔ مسز جانسن کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی اہلیہ کی جانب بڑھنے لگے تھے کہ اچانک جیسے فرش نے ان کے قدموں کو منجمد کر دیا تھا۔ وہ ایک لہجہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پھر سے تن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ میرے قدموں کو کیا ہو گیا؟ ڈولی، میری مدد کرو، وہ ہولے سے چلائے تھے۔ اور پھر سامنے کھڑی مسز جانسن نے اپنا رخ کمرے کی چھت کی جانب کیا اور ایک خوفناک قہقہا بلند کیا۔ مسز جانسن کی آواز میں مردانہ قہقہا تھا، اس قہقہے میں ہولناک بھاری پن تھا، کسی خوفناک وحشی درندے کی آواز کا بھاری پن۔ مسٹر جانسن نے اس مرتبہ حیرت اور خوف بھرے عالم میں سامنے قہقہے لگاتی اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے پکارا، ڈولی۔ ڈولی کے ڈولو کا بڑا مزہ آیا، بہت لذیذ تھی تمہاری ڈولی، تیرے پاس کیا ہے؟ وہی بھاری کم منحوس آواز سامنے کھڑی مسز جانسن کے وجود سے سنائی دی، ڈولی۔ اس مرتبہ مسٹر جانسن کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ خوف اور بے بسی کے عالم میں ان کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر اب فرش پر جا گری تھی، اور پھر یکدم سامنے کھڑی مسز جانسن نے گھوم کر دیکھا تھا۔ وہ سیاہ گردابی چہرہ تھا، ایک گوریلی نما مسخ شدہ صورت تھی، مکمل سیاہ بڑی بڑی آنکھوں والا، سیاہ ہولے سے بنے ہوئے لہراتے گردابی بڑے بڑے دانتوں والا ایک بھوکا منحوس وحشت ناک چہرہ۔ بجلی کوندی، یوں جیسے پورا گھر آسمانی بجلی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ ایک خوفناک کڑک کی آواز پورے علاقے میں گونجی تھی۔ بس اب اتنا اضافہ ہوا تھا کہ اس بجلی کی چمک اور بادلوں کی کڑک میں آخری چیخ مسز جانسن کی تھی، جسے پورے علاقے کے مکینوں نے سنا تھا۔